Hello, hello, mic check. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello, hello. Hello, hello, hello. 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 Hello, hello, hello. Good evening. Good evening and very warm welcome once more time. God is good all the time. God is good. God is good. Let us bow our heads in prayer and we are going to bring ourselves in front of God. When we come in the church, we come for the God in front of His throne. And when you come on His throne, we need to make sure to cleanse ourselves. Because Jesus Christ is the holy. There was no sin in Him, but we were born as a sinner. To come on His throne, we need to ask God forgiveness. Otherwise, we are not able to come on His altar. Ask Lord God, cleanse us. Forgive our sins. So we will be able to ask you. We'll be able to ask you for forgiveness. Heavenly Father, I give you thanks for this evening as we get together to give you praise and worship. Lord, you are the one only to be praised and worshiped. Lord, we ask for our sins to be forgiven, Lord. Cleanse us and make us holy as you are the one holy. When Lord Jesus comes in our lives, He protects us from all the evils, all the temptations, all the hurdles. Lord, we pray for the people who they are still on the way. Lord, make their ways straight so they can come in your home, Lord. Lord, help us. We will give you praise and worship with all our hearts, with all our minds, and with all our strength. May we focus only on you, Lord. May we focus only Jesus Christ. May we prepare ourselves that He is going to come, His second coming is on the way. As we are preparing ourselves for the jobs, for other things, worldly things, Lord help us, we will prepare ourselves for your coming as well. So we will be like the virgin who they have oil in the lamps. Lord, when we give you praise and worship, be with us. Your Holy Spirit touch our hearts and minds. I give everybody into your mighty hand, all the PA system, all the praise and worship group, Simon and Jenny. Lord, fill us with your Holy Spirit. When we will give you praise and worship, you will be among us, Lord. You will enjoy our praise and worship this afternoon, Lord. And touch us and make us holy. Use us abundantly for your glory, Lord. When we go out, Lord, so people will say that, yes, these are the Jesus believers. Lord, I give today's preacher into your hand, Lord. May you touch her and give her wisdom.
Give her strength in her weaknesses and use her abundantly. May your Holy Spirit speaks through to her, to us today. And when we will go out, we will apply all these, the Lord talkings, all these things to others people. And we will go on the areas where there is still darkness. And Lord, open up our mouths and make us brave so we can open our mouth to speak about the Jesus Christ, because he is the one only Son of God and he is the one Savior. There is none like him, Lord. Fill this place with your Holy Spirit. You are the healer. We need to have faith on you. When we have faith on you, you will heal us, Lord. You will touch us, Lord. You will not only give us physical healing, you will give us all the spiritual, emotional, and Lord, you protect us from all the anxiety or depressions, whatever we have in our lives, Lord. Lord, may we will all touched by your Holy Spirit today. Make us humble, because your Son Jesus Christ was humble. Take off all the arrogant from our lives, Lord. Ask this in Jesus' mighty name. Amen. Now is the time for praise and worship. So over to Jenny. Good evening, everyone. खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको खुश आमदीद आज की सर्विस में. In the name of Christ, welcome to our service in this evening. So before we start our worship today, let's focus on some things that Jesus Christ is. Jesus Christ is many things. He's merciful, he's kind, he's forgiving, he's loving. But the most important thing is that he is our Savior. The precious gift that he has given to us is that he has saved our lives. He has saved us from sin. He has saved us from the fires of hell. So as we think that Jesus Christ is our Savior, let's narrow down our focus and take it to just the past week, maybe, or the past month. We may have numerous testimonies in our lives. Lord has done so many things for us, small, big. So let's just focus on what God has done for us. How he has saved us. There are so many ways. He may have saved you from a grave accident on the road. He may have saved you from something bad happening at work to you, or something. But God saves us every single day. Because when we sing our first song, Aape upro hat vada ke menu Rab bachavega, this means that God can reach out to the depths of the darkness, to the depths of the deepest ocean, and pull you out of a difficulty. And that is the faith we need to have this evening. So let's just stand and praise our Lord Jesus. Praise God, so that he may set his throne amongst us this evening, send his Holy Spirit down amongst us, that we may be blessed and submit ourselves to his glory, to his worship, and be fit for purpose. So आइए अपने कदमों पर खड़े हों. Let's all stand and sing our first song. आपे ऊपरों हथ वदा के मैनू रब बचावेगा. So while we're still waiting for some technical difficulties that we've had this evening, let's think about how we can defeat devil in the coming week. Because God has saved us, we will think about that. Because Jesus has saved us, he has worked in our lives each and every day. How are we going to spend this time in worship and ask the strength of the Lord to help us fight the devil in the next week in our everyday lives, when he tempts us not to go to church, when he brings sleep on us or laziness or anything else that may feel like more important to us than coming to church. So let's focus our thoughts and spend this time in worship.
अपना अगला गीत गाएंगे, आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं. So our next song is that we come before you, Lord. We look at your glory. We watch you in your awe. And in your presence, we spend time. And we praise you, and we just want to say that you are holy and proclaim your worship. हिकमत का
कदूस कदूस रब्बुल बार, जिस्मान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन कि तूने हम में से एक एक को मौका दिया कि आज तेरी परस्तिश में आए खुदावन, हम फिर से तेरे साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएँ खुदावन, फिर से तेरे साथ कांटेक्ट में आ सकें खुदावन। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम वो चंद खुश नसीब हैं खुदावन, जो खुदावन तू हमने बार बार अपने कदमों में बुलाता है खुदावन। खुदावन कितने लोगों को ये मौका नहीं मिलता, कितने लोग तुझे जानते नहीं हैं। So many people don't know you, they do not know your love, and even if they know you, they deny you, Lord. Lord, I ask and I pray that you bring all the people closer to you, people who do not know you. We ask and pray they may come to your love, they may accept you as our Christ and our Savior, and they Christ and their Savior, Lord. I ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Please बैठें, please be seated. मैं आपके सामने ज़बूर 145, साम 145 पढ़ूँगी। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा, अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। खुदावन बुज़ुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुज़ुर्गी और एक से अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त तेरे कामों की तारीफ़ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अज़मत की जलाली शान पर, तेरे अजायब पर गौर करूँगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुज़ुर्गी बयान करूँगा। अभी टाइम है कि हम थैंक्स गिविंग खुदावन के सामने रखें। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमारे दिलों की मुरादों को, हमारे मुंह को भर देता है कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। तो आप थैंक्स गिविंग दें। मैं आपके पास माइक लेके आऊँगी। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, थैंक्स गिविंग शुरू करूँ, मैं नदीम के लिए और टीम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो सही सलामत सूडान में हैं और अभी एक जगह से दूसरी जगह वो वहाँ पे जो डिसाइपलशिप का कोर्स है उसके लिए वहाँ पे हैं और खुदा का शुक्र है कि दे आर वेल एंड गुड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द वेदर कंडीशन और God is providing them everything, food and everything, yeah? They're happy. Thanks for that. एक और मेरी थैंक्स गिविंग है मेरे कि खुदावन आपकी जो हर चीज़ जो है वो खुदावन की तरफ से आती है। तो लास्ट फ्राइडे सैटरडे मैं एक चीज़ के लिए बहुत परेशान थी। वो ये थी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने खुदावन को कहा आई डोंट नो वेयर इज़ गोइंग टू कम। तो ऐसा हुआ कि मेरा CEO जो है कंपनी का वो आया and he praised me a lot. Why he's praising me? You have done this, you have done. And when he was going to go, he said he's going to send me email and he's going to send me the bonus. So all good things come from God. जब हम उसके सामने रखते हैं तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। तो हमें जो भी छोटी से छोटी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होती है हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। So let's start giving you thanksgiving. अपना हाथ खड़ा करें। You can come here. Thank you, Sarwad, for the encouragement. आज थैंक्स गिविंग जो है वो बहुत बड़ी है। छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो हमें कामयाब करते हैं। मैं अपनी बेटी अमन के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि वो गया अमेरिका में ट्रेनिंग करने के लिए। कल वेडनेसडे को उसका टेस्ट था CPL का थ्योरी का, तो वो खुदा का शुक्र है कि उसने पास कर लिया और अब उसका एक चेक राइड है उसके बाद, और फिर उसकी ये स्टेप जो है ना वो उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ उसको दुआ में भी याद रखें। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं।
ہم امن کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں گے. ہم نے لاسٹ فرائیڈے بھی دعا میں رکھا تھا, بلکہ ہر وقت دعا کرتے ہیں. اور جتنے بھی بچے ہمارے سے دور ہیں, کچھ بلگیریا میں ہیں, کچھ فلوریڈا میں ہیں, ان سب کو ہم اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں. اور آج ہم پھر مل کے ان کے لیے دعا کریں گے. Any more Thanksgiving? کوئی Thanksgiving نہیں؟ I spoke to you about my terrible Christmas and New Year. My wife was away in Latvia because my stepson, who's a schizophrenic, had jumped off a 2-story balcony. Should have killed him. He's up and walking now. They thought he'd be in a wheelchair the rest of his life. But even more a miracle. My wife had to take 6 weeks off. She works for Next. She's a supervisor in Next, and it would be unpaid. While she was in Latvia, the area manager visited the store. He was disgusted at what he found. He called all the managers together and said, "What have you done to this store?" This was the leading store in the whole country. They won so many prizes. "What have you done to the store?" And somebody said, "Eva's away in Latvia." He went back to the head office. She's being paid for all 6 weeks. That's in retail, that's a miracle. Thank you, Frank. اور کوئی Thanksgiving? خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں اس نئے سال کے لیے, اور میں میری ہیلنگ جو ہوئی اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں. اور خدا نے سائمن کو بھی اس کا جو بھی کافی پیچھے رہ گیا تھا کام میں, اس سال اس نے اچھے سے اپنا جاب سٹارٹ کیا ہے. اور خداوند نے اتنا ہم دونوں کو صبر دیا ہے, اور خاص طور پہ جو بھی ہم نے اس سے اس سال میں خداوند کے آگے دعائیں رکھیں اور مناجاتیں رکھی, خداوند نے ساری دعاؤں کو سنا اور ہماری جو بھی ضرورتیں تھیں ان سب کو پورا کیا. لاسٹ ایئر کافی مشکل ٹائم تھا, لیکن خداوند نے اس سال ان سارے جو بھی ہمارے جو بھی زندگی کی جو پلانس تھے ان کو پورا کیا. اور ہر ایک نعمت, برکت, بخشش جو بھی ہم نے اس سے مانگی اس نے ہمیں دی. میں اس بات کے لیے شکر کرتی ہوں. اور جب ہم ادھر بھی میں لاسٹ ویک بھی آئی, اور جب آج بھی, تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند نے سب کو اس نئے سال میں داخل کیا ہے. اور خداوند اس نئے سال میں سب کو اپنی تمام برکتیں اور بخششیں, اور اگر کہیں پہ ہیلنگ کی ضرورت ہے, کہیں پہ جابس کی ضرورت ہے, تو وہ عطا کرے. Any more Thanksgiving? Hello, good evening. My name is Anina Sunil. ہم فرسٹ ٹائم یہاں پر چرچ میں آئے سینٹ پالس کا, اینڈ تھینکس سب سے پہلے سسٹر کا کہ انہوں نے ہمیں, سسٹر طاہرہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. وی ور لوکنگ فار اے ہیلدی انوائرمنٹ. ہمارا 1 سال کا بیٹا ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری ہم اپنی کمیونٹی سے ملیں, اور اس کی اپ برنگنگ ایسی چاہتے ہیں کہ یہ خدا کے نام میں بڑھتا چلا جائے. سو سب کو دیکھ کر بہت اچھا لگا, اور ہمارے لیے بہت ہیلدی انوائرمنٹ ہمیں محسوس ہوا ہے. تھینکس گیونگ سب سے بڑی یہ کہ خداوند نے جوشوا کے وسیلے سے ہمیں یہاں پر UK میں موو کرا. وی ور ورکنگ ان کویت, اور اس کی وجہ سے خدا ہماری زندگی میں بہت سی بلیسنگس آیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی میری سسٹر ان لا نے NCLEX کلیئر کی ہے, اور میری سسٹر دونوں USA میں ہیں, انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے ماسٹرز کی کیمسٹری میں. سو تھینکس گاڈ, یہ سب سے بڑی تھینکس گیونگ ہے ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ. نائس ٹو میٹ یو آل. Thank you, Nina and Sunil and Joshua. Welcome to Asian Fellowship. اور کوئی Thanksgiving? شازیہ, بہت ساری ہیں, آ جاؤ. یا نرگس.
गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक्स गिविंग तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी ये है कि मेरी फैमिली को खुदावन इस पिछले महीने यहाँ पर लेके आए हैं, और जिनके वसीले से लेके आए हैं आसिफ भाई और बाजी बेबी, इनको खुदावन बरकत दे और आगे बढ़ने की तौफीक दे. शाजिया और आसिफ जो हैं हमारे चर्च के वेरी ब्लेसिड कपल है. वी ऑल आर ब्लेसिड, बट गॉड गिव देम एवरीबॉडी डिफरेंट ब्लेसिंग्स, कि ये बहुत सारी फैमिलीज़ को यहाँ पिलाने का वसीला बने. और कोई थैंक्स गिविंग है? I'll request Auntie Irshad to come and pray for all the Thanksgiving prayers. Auntie जी. इसके साथ साथ मैं बजशनाज और जसीका को बोलूँगी कि कीप रेडी योरसेल्फ फॉर द बाइबल रीडिंग है. आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें. बैरोबार के खालिक और जिंदा अपने बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू कितना मेहरबान है और महान है खुदावन, जो तू हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है. खुदावन तेरा शुक्र हो. तेरा शुक्र करती हूँ इस मंडली के लिए खुदावन, इस महफिल के लिए जो खुदावन तेरे लिए सजाई गई है, और इन तमाम अजीज़ों के लिए खुदावन जो हम सब मिलकर है खुदावन तेरी हजूरी में बैठे हैं. इसके लिए खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ. प्यारे खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए खुदावन. आए खुदावन दरीना के लिए, यशुआ के लिए और सुनील के लिए खुदावन, जिनको तू इधर लेकर आया. प्यारे खुदावंद और भी जितनी शुक्रगुजारियाँ खुदावन तेरे सामने नरगस ने पेश की है खुदावन, हम तेरे लिए खुदावन तेरे सामने फजल मांगते हैं और तमाम बरक़ात को मांगते हैं खुदावन, कि खुदावन जिनके वसीला से खुदावन तेरे लोग यहाँ पर आए और बरकत पाएँ. प्यारे खुदावन शाजिया और आसिफ के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ. प्यारे खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ पिछले सालों में खुदावन तूने हमारी हिफाजत की. इस नए साल में खुदावन तो हमें फजल दे के हम पूरे तौर से खुदावन तेरे घर में आए और आए खुदावन तुझे धन्यवाद कहें और तुझे मुबारक कहें. प्यारे खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू मेहरबान है. तू खुदावन वसाइल मुहैया करता है, जिस चीज़ की हम ज़रूरत महसूस करते हैं खुदावन तो किसी न किसी तरीके से हमें मुहैया करता है. तो खुदावन यहोवा यरी है और मुहैया करने वाला है. तेरा शुक्र हो. प्यारे खुदावन मैं बाजी शमीम के लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ, जब केवल टेस्ट के लिए जा रही हैं कल है खुदावन. प्यारे खुदावन तो अपनी बंदी की हिफाजत करना है खुदा, और है खुदावन जो भी टेस्ट हों खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए हों, ताकि वो खुदावन तेरी बंदी यहाँ पर आकर है खुदावन तेरी गवाही दे कि मेरा यीशु ज़िंदा है, जो बड़े बड़े काम हमारे लिए करता है. खुदावन तू शफा का मंबा है, शफा देने वाला शाफी है. जब हम तेरे पास आ जाते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है. खुदावन प्यारे खुदावन मैं इन तमाम नौजवान बच्चों को खुदावन तेरे पाक हजूरी में लाती हूँ, अमन के लिए खुदावन, और है खुदावन बाकी बच्चे खुदावन जो बल्गेरिया में हैं उनके लिए खुदावन सलामती की दुआ करती हूँ, और उनको खुदावन बड़ी बरकत देना और उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करना है खुदावन, ताकि वो मेहनत से अपनी स्टडी करके खुदावन कामयाब होकर अपने घरों में आए. खुदावन तो उनकी बड़ी हिफाजत करना, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती बख्शना. और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बच्चों को खुदावन ये हिकमत दी है, और है खुदावन वो तेरे खुदावन अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ताकि खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें. प्यारे खुदावन मैं खुदावन इन तमाम जो भी लोग बीमार हैं, जो किसी वजह से खुदावन तेरे घर में नहीं आ सके, उनको तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ खुदावन. तो उनको जल्द लाना और तमाम बीमारों को खुदावन शिफा देना, जो किसी बीमारी की वजह से खुदावन यहाँ तक नहीं पहुँचे. प्यारे खुदावन तो हम सब जितने जहाँ पर हैं तो सबको बरकत देना, और ऐ खुदावन तेरे कलाम के वसीला से हम बहुत सी बरकत हासिल करें. यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगती और पाती हूँ, आमीन. अभी टाइम है कि हम अपनी सप्लिकेशंस खुदावन के सामने लेके आएँ. आपके पास जो भी अनस्पोकन है वो सब हाथ खड़ा करें, हम इसके लिए दुआ करेंगे जो आपके दिलों में दरख्वास्तें आप रखते हैं. और इसके साथ साथ अगर कोई स्पोकन है तो आप अपना हाथ खड़ा करें और हम उसको खुदावंद के सामने उस दुआ कर रखेंगे. हमारे लिए घर के लिए दुआ करें कि हमारे लिए घर का बंदोबस्त खुदावंद करे. के लिए दुआ करेंगे.
اور اچھا باجی نونا کے چاچا نام کیا باجی ہاسپٹل اچھا خواجہ سیم ہاسپٹل میں ہیں ان کے لیے دعا کریں گے امن کے ایگزامس کے لیے دعا کریں گے سارے بچوں کے لیے دعا کریں گے جو یونیورسٹیز میں ہیں اسکولوں میں جن کے ایگزامس ہونے والے باجی کیتھی اور بھائی پیٹرک کو کے لیے دعا کریں ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں میں درخواست کروں گی کہ شازیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آ کے ساری ریکویسٹ کے لیے انسپوکن ریکویسٹ کے لیے دعا کریں ہاللیلویا شکر پیارے باپ اس وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا ہے آپ کے پاس آئیں آپ کا نام لیں دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے جو گزرے دنوں میں اور آج کے دن میں بھی ہم سب کو عطا کی ہیں اچھی صحت کے لیے شکر کرتے ہیں پیارے خداوند ہر اس مصیبت سے جو پیارے خداوند ہر مصیبت سے بچا کے اپنی پاک پناہ میں رکھا ہے پیارے خداوند اس کے لیے شکر کرتے ہیں پیارے خداوند خاص دعا کرتی ہوں اس کلیسیا کے لیے پیارے خداوند اپنے لیے ان سب کے لیے پھر سے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند سب کو بڑی برکت عطا فرمانا ہے پیارے خداوند یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے جو ابھی دل کی مرادیں ہر ایک کی پوری ہوں ہیں پیارے خداوند کیونکہ تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو بڑا رحیم باپ ہے کہہ کرنے میں دیما شفقت اور راستے میں غنی باپ ہے پیارے خداوند ہر ایک کی دعا کو سننا جتنی بھی مناجاتیں رکھی ہیں تیرے سامنے انسپوکن ہے پیارے خداوند ان سب کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں پیارے خداوند کیونکہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا باپ ہے تو نے کہا مانگو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا اور ہمارا ایمان ہے پیارے خداوند ہم ان الفاظوں کو ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تجھے یاد دلاتے ہیں کہ تجھے یاد نہیں ہے مگر کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ پیارے خداوند تیرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ پورے ہیں اور ٹل ہیں وہ کبھی ٹال نہیں سکتے ہیں پیارے خداوند اور اسی امید سے ہم مانگتے ہیں پیارے خداوند تو زندہ باپ ہے ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا باپ ہے پیارے خداوند جب بھی ہم گھبرائیں پریشان ہوں تو پیارے خداوند ہمیں ہمت طاقت دینا کہ ہم کسی اور راستے پہ نہ جائیں کسی اور طرف نہ جائیں بلکہ تجھے ہی پکاریں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تو دینے والا باپ ہے پیارے خداوند یسوع باپ تیرے گھر میں کس چیز کی کمی نہیں ہے پیارے خداوند دعاؤں کو سننا اور قبول کرنا تمام بچوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو دور گھر سے دور گئے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے پیارے خداوند ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا ان کو ہر طرح کے برے خیالات سے پیارے خداوند ہر برے حالات سے ہر بری چیز سے ہر نشے سے ہر طرح کی بری عادتوں سے ان کو بچا کے رکھنا ان کو اچھے دوست عطا کرنا ہے پیارے خداوند ان کو اچھے ٹیچر عطا کرنا تاکہ وہ جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوں تاکہ وہ جو سمجھیں اور پیارے خداوند وہ ان کے لیے ترقی کا باعث ہوں پیارے خداوند جب وہ واپس جو بھی اپنی ڈگریاں واپس لے کر آئیں تو پیارے خدا ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنے پیارے خداوند اور آپ کے نام کو عزت و جلال دے اس چرچ کے لیے برکت کا باعث بنے کیونکہ یہ چرچ جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے پیارے خداوند بہت بڑی بلیسنگ ہے پیارے خداوند بہت بڑے اور بہت اچھے پیارے خداوند پاسٹر اور بہت اچھے لوگ ہمیں عطا کیے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے مل کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں پیارے خداوند اس کے لیے شکر کرتے ہیں پیارے خداوند پھر سے ان تمام درخواستوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پیارے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر پیارے خداوند ہر ایک کی مناجات کو سننا ہر ایک دکھی کی دعا کو سننا ہم نہیں جانتے کہ کیا کسی کی مجبوری ہے کیا حالات ہے پیارے خدا مگر تو جانتا ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ ڈالنا ہے پیارے خداوند اور ہر ایک کو کامیابی عطا فرمانا یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے آپ کے زندہ و جلال نام کے وسیلہ سے آمین میں سائمہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اسپوکن ریکویسٹ کے لیے دعا کریں
हालेलुया। कदूस खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन। एक दफ़ा फिर प्यारे खुदा बाप हम अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते हैं प्यारे खुदावन, इस ईमान के साथ कि तू हमारी दुआओं को सुनता है प्यारे खुदावन। तूने हमें कभी भी रद्द नहीं किया प्यारे खुदा बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहोवा यरी है और तू मुहैया करता है। चाहे किसी की शिफा की ज़रूरत है, चाहे फाइनेंशली किसी की ज़रूरत है प्यारे खुदावंद खुदा, तू वो खुदा है जो अफराद से देने वाला बाप है। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, हम तेरी सताइश करते हैं। सारी शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्यारे खुदा बाप तेरी हजूरी में रखी गई हैं प्यारे खुदावंद तेरे मज़बा के ऊपर, तो प्यारे खुदा बाप हमारी दुआओं को तू सुन प्यारे खुदावंद खुदा। हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर कर प्यारे खुदावंद खुदा। हमें सेहत और तंदुरुस्त रखना प्यारे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब तक तू नहीं आ जाता हमारी रूह, हमारी जान और हमारा बदन तुझ में महफूज रहें प्यारे खुदावंद खुदा। हमारी मदद कर, हिफाजत कर प्यारे खुदावंद खुदा। और घरेलू जो भी नाचाकी है किसी के घर में प्यारे खुदावंद, हम उसको भी तेरी हजूरी में ले आते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि ख़ानदान तेरी तरफ से बनते हैं प्यारे खुदा बाप यीशु के नाम से प्यारे खुदावंद। क्योंकि तू वो बाप है, तू चाहता है कि अकेला ना रहे बल्कि तू अकेले को ख़ानदान बख्शता है प्यारे खुदावंद। हमारी मदद कर, हमारी हिफाजत कर। एक एक शख्स जो यहाँ पे बुज़ुर्ग, बच्चा, जवान बैठा है प्यारे खुदावंद तेरे बेटे यीशु का खून मांगते हैं। हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने में बढ़ाने का फ़ज़ल बख्श दे। और यीशु के नाम में प्यारे खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावन की तारीफ में एक गीत गाएंगे। ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माय सोल। Okay, let your living water flow over my soul. Let's all stand on our feet. आइए अपने कदमों पे खड़े हों।
seated. आइए हम अपने आप को आज के पाक कलाम के लिए तैयार करें. आज की हमारी बाइबल रीडिंग है जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 to 26 और भाई शनाज उर्दू में रीडिंग करेंगी एंड जसीका विल डू इन इंग्लिश. So I request them to come and do the reading, Bible readings. Yeah. आइए हम खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे. यकूब का आम खत, उसका दूसरा बाब 14 आयत से लेके 26 आयत तक. आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और से रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है. मगर कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ. तू अपना ईमान बग़ैर ईमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान ईमाल से तुझे दिखाऊंगा. तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है. शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं. मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बग़ैर ईमाल के बेकार है? जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो ईमाल से रासबाज ना ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमाल के साथ अमल का असर किया और ईमाल से ईमान कामिल हुआ. और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रासबाज गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया. बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि ईमाल से रासबाज ठहरता है. इसी तरह राह फाहिशा भी जब उसने कास्तों को अपने घर में उतारा और दूसरी रात से रुखसत किया तो क्या ईमाल से रासबाज ना ठहरी? गर्ज जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर ईमाल के मुर्दा है. खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो. आमीन. Today's Bible reading will be taken from James chapter 2, verses 14 to 26. Faith and deeds. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do." You believe there is one God. Good. Even the demons believe that, and shudder. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled. Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does, and not by faith alone. In the same way,
Was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Bajishnas and Jessica. Let us pray. Our today's आज की हमारी जो प्रीचर हैं एल्डर ताहिरा हैं, आइए हम उसको खुदावन के हुजूर लेके आएँ और दुआ करें कि आज का पाकलाम जो खुदावन ने उसको दिया है हमारे दिलों पे नक्श करे, और ताहिरा नहीं बल्कि उसका होली स्पिरिट हमारे साथ बात करे। खुदावन मैं ताहिरा को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ। I give her into your powerful hand, Lord. I खुदावंद touch her, and when she speaks to us, Lord, that your words will come through to her mouth, Lord. We will listen and act upon these words, and we can take these words outside in the other people and other nations. Fill her with your Holy Spirit, Lord. Give her strength and guide her, Lord, and give her strength in her weaknesses. Lord, when we walk with you, we cover all our weaknesses and give us strength. This time I'm asking that strength for Tahira, Lord. And help us, Lord, so we will pay attention on what we are going to do and what we are going to apply in our lives, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Over to Sister Tahira. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे स्टूल पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं बस ऐसे मुझे ऐसे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, हाँ ठीक है। I don't know. Good evening, everyone. ठीक है, आप सबकी सलामती हो खुदा यीशु मसीह में। शायद आप सबके लिए सरप्राइज़ होगा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आज जावेद को होना चाहिए था, तो आज मुझे एक बात याद आ रही थी जस्ट बिफोर कमिंग, कि हम दोनों इत्तेफाक से एक ही जगह पे काम कर रहे थे लिंकडन में, जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो जब भी कभी कभार ऐसा होता था कि जावेद ठीक नहीं है तो मैं जो ना अपीयर हो जाती थी शिफ्ट पे उसको कवर करने के लिए, और कभी बच्चों की वजह से या मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो जावेद मेरी जगह पे जो ना शिफ्ट कवर कर लेते थे। तो वो ऑल ऑफ सडन होता था। तो जब हम शिफ्ट पे जाते थे तो सब हंसना शुरू कर देते थे जब नाम जावेद का लेते थे और मैं वहाँ पे होती थी, और मेरा नाम लेते थे तो जावेद वहाँ पे होता था। तो वो इंचार्ज ने हंसना करना, एज लॉन्ग एज गिल्स आर हियर डजंट मैटर हु इज़ टी और जी, सो गिल्स आर हियर। तो खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद का कलाम वही है, टी है या जे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ मैं इस वक्त के लिए कि खुदा ने मुझे मौका दिया। मैं अपने आप को इस काबिल बिल्कुल नहीं समझती। मैं हमेशा ही नदीम भाई मुझे कहते थे तो मैं कहती थी कि मैं आई डोंट थिंक कि मैं रेडी हूँ, तो प्लीज़ मुझे ना कहें। लेकिन खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज खुदा ने मौका दिया, और मेरा ईमान है कि हमेशा की तरह खुदावंद जो है ना वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, हम नहीं बल्कि खुदावंद का रूह बोलता है। और मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगी कि इससे पहले कि हम दुआ करें मैं थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाहती हूँ। आज हम जैसा कि हमने कलाम में पढ़ा है कि हम सीखेंगे ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। ये एक क्वेश्चन भी है और एक स्टेटमेंट भी है कि क्या ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। इसको मैंने 2-4 चीज़ों में डिवाइड किया है, जो कि पहली है ईमान, अमाल, रास्तबाजी और हमेशा की ज़िंदगी। हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होना है। हम जो भी करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है। और इसमें जो स्टेप्स हैं वो हमारा ईमान है, अमाल है, और ये दोनों मिलके जो है ना वो रास्तबाजी बनती है, और रास्तबाजी हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलती है।
آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں اس ناصری آج کے خوبصورت دن کے لیے کہ تو نے مجھے موقع دیا, کہ ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام میں سے خداوند آج سیکھ سکیں کہ اعمال ہمارے ایمان کو کامل کرنے کے لیے کتنے ضروری ہیں. خداوند میں تیرے پاک روح کو مانگتی ہوں, اور خداوند لیڈ اور گائیڈ اس to understand your word so that we can apply in our life. In the name of Jesus Christ I ask. Amen. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں یعقوب کے خط میں جو نا بہت ہی دو خوبصورت مثالیں جو نا دی گئی ہیں, اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کہتا ہے, اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اور یہی کوشچن ہمارا ہے کہ کیا اعمال ضروری ہیں, کیا یہ اعمال ضروری ہے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے؟ تو اس میں جو نا ہم پہلی مثال جو دیکھتے ہیں وہ ابراہم کی ہے. اور ابراہم کے بارے میں جب ہم پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں ابراہم کی بہت پاپولر سٹوریز ہے اور بہت ہی اہم کردار ہے ابراہم کا. اور ابراہم ایمانداروں کا باپ اس کو کہلایا گیا, خداوند کا دوست کہا گیا, اور وہ خداوند کے اتنے قریب تھا کہ خداوند جو ہے اور خداوند اور اس کا ریلیشن شپ جو ایسا تھا کہ خداوند اس سے اس کے فیوچر کو ڈسکس کرتے تھے اور خداوند اس کے ساتھ آ کے باتیں کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار وہ کیسے ہوا, خداوند اس کو کیسے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو ابراہم جو ہے وہ نوح کے جنریشن میں زیادہ اس کا ڈفرنس نہیں ہے, جہاں نوح کے 3 بیٹے تھے, سم, حام اور یافت, اور ابراہم جو ہے وہ سم کی نسل سے ہے. اور سم جو ہے وہ نوح کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ بلیسڈ تھا, اور نوح نے اس کے اگر ہسٹری میں جائے تو وہ بہت ڈیٹیل ہے, لیکن میں اس کا ذکر صرف اس طرح سے کروں گی کہ سم کو نوح نے اپنے دونوں بیٹوں پر سبقت دے کے اس کو بلیس کیا تھا, اور ابراہم جو وہ سم کی اولاد سے ہے. تو اس طرح سے سم واز اسپیشل, اور ابراہم جو ہے اس کی نسل کے ہونے کے ناطے خداوند اس کو آلریڈی خداوند اس کو چوز کیا ہے اور اس کو پیار کرتا ہے, اور وہ خداوند کے نزدیک ہے. وہ آلریڈی خداوند کو مطلب اس ہسٹری سے واقف ہے کہ خداوند کون ہے اور خداوند کی قدرت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے, اور اس لحاظ سے وہ اس کی عزت کرتا ہے, اسے پیار کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ایمان جو ہے جب وہ باتیں کر رہا ہے اپنے خداوند سے, تو وہ گلہ کرتا ہے خدا سے کہ اگر ہم پیدائش میں پیچھے جا کے پڑھتے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ وہ خداوند اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے بہت بلیس کروں گا, اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے کیا دے گا, تو نے مجھے اولاد نہیں دی. پھر ابراہم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. یہاں پہ اس کو کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے کیا دے گا, میرے تو اولاد ہی نہیں ہے, تو میرے پاس جو بھی کچھ تو وہ دے گا وہ تو میرے خانہ زاد میں چلا جائے گا, میرا کون وارث ہوگا. تو خداوند اس کو آگے لکھا ہے کہ وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن, اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہوگی. اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم جب اپنے پورے دل سے خداوند کی بات پہ ایمان لاتا ہے, ایمان رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو اس نے کہا ہے وہ اس کے لیے کرے گا. لیکن کیا یہ کافی تھا اس کی راستہ بازی کو پورا کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم آج یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیا اعمال ہمارے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ابراہم اور خداوند کا ریلیشن آلریڈی اتنا مضبوط ہے, خداوند جانتا ہے, لیکن پھر بھی خداوند اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ خداوند اس کو ابراہم کو ایک ایسا رتبہ دینے جا رہے ہیں, ایسی جگہ دینے جا رہے ہیں جو کسی کو شاید اس کے بعد نہیں ملی. خداوند کا دوست کہا گیا, اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا. تو خداوند اس کو وہ رتبہ دینے سے پہلے اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں, اور خداوند اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور وہ وعدہ, وہ عہد جو خدا نے ابراہم سے کیا تھا کہ میں
تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند کروں گا. وہ بیٹا جب خداوند نے اس کو دیا تو اس کو قربان کرنے کے لیے خداوند نے اس کو کہا. اور میں یہ دیکھتی ہوں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہوئے اگر کوئی ہمارے بیٹے کے لیے ہمیں خداوند قربان کرنے کے لیے کہے، ایون کہ کوئی اس کو دکھ بھی ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یہ مینشن نہیں ہے کہ ابراہیم نے کوئی بھی رسپونڈ دیا ہو. اس نے سر جھکا کے خداوند کی مرضی کو پورا کیا اور فرما برداری کے ساتھ جو ہے نا خداوند کے حکم کو بجا لایا. وہ اپنی طرف سے وہ قربانی کر چکا تھا، لیکن خداوند نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اس کو اپنا فرشتہ بھیج کر اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا. اور یہاں لکھا ہے، اگر آپ آگے پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا. خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ کام کیا ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ کیا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. یہ میرے عزیزوں وہ فرما برداری ہے. وہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جو اپنا عمل دکھایا ہے اور فرما برداری کی اور خداوند کے حکم کو مانا ہے، اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو کامل کر دیا اور اس نے ثابت کیا کہ ہاں میرا ایمان جو وہ ایمان خداوند پہ رکھتا ہے. اور یہ اس کا ریوارڈ جو ہے خداوند نے اس کو دیا، یہ کہ اس کو ایمانداروں کا باپ کہلایا، اور اس کی اولاد جو ہے نا وہ سمندر کی ریت کے برابر ہے جو کہ گنی نہیں جا سکتی. اس کو اتنی برکتیں خداوند نے دی، یہ اس کا ریوارڈ تھا. اسی طرح ہم ایک اور مثال جو ہے وہ جس طرح سے یعقوب کی کتاب میں پیسج میں جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے راہب کی مثال. راہب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شاید اتنا زیادہ وہ ذکر اس کا نہیں کیا جاتا، لیکن بائبل میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کردار کی. راہب کا کردار جو ہے وہ بائبل میں اس طرح سے ذکر ہوتا ہے جہاں پہ یشوع جو ہے وہ ملک کنعان میں یریو کے شہر کو فتح کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے جنگ کی تیاری کرنے جا رہا ہے، اور وہ اپنے جاسوس وہاں پہ بھیجتا ہے اس شہر میں، تاکہ وہ اس انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کا اندازہ لگا سکے کہ انوائرمنٹ کیسا ہے اور لوگ کیسے ہیں، اور اس کی پلاننگ کر سکے. تو جب اس کے جاسوس جاتے ہیں تو وہ راہب کے گھر میں جو نا ان کو پناہ لیتے ہیں، جگہ اس کے گھر میں جو نا وہ ٹھہرتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیوں اس جگہ کو جو ہے نا چوز کرتے ہیں، بٹ میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ عورت جو ہے حالانکہ فاحشہ ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں دنیاوی طور پہ سوچیں کہ آخر فاحشہ کو خداوند نے اتنا بڑا رتبہ دی، اتنی بڑا جگہ دی بائبل میں، لیکن ہم اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ عورت جو ہے وہ بڑا کلوزلی آبزرو کر رہی ہے کہ کس طرح سے اس نے نوٹ کیا ہے کہ کس طرح سے خداوند جو ہے اسرائیلیوں کو مصر میں سے نکال کے لایا سمندر کے 2 حصے کر کے، اور کس طرح سے جو نا وہ ان کو جا بجا جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں، جس قوم سے بھی وہ لڑتے ہیں، جہاں پہ بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں خداوند ان کو فتح بخشتا ہے. تو جو اسرائیلیوں کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، اور وہ اس پہ ایمان رکھتی ہے، اپنے دل میں وہ خداوند پہ ایمان رکھتی ہے. اور خداوند جو ہے دل و گردوں کا مالک ہے اور وہ جانتا ہے، اور وہ ہمیں پروپورشنیٹ ہمارے کردار سے پروپورشنیٹ کر کے ہمیں وہ برکت نہیں دیتا یا معافی نہیں دیتا. وہ ہمیں اس کی فرگیونس اور اس کی جو مرسی ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے برابر ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ خداوند کا دوست ہے، خداوند کے ساتھ آلریڈی ایمان میں اور اس کے ریلیشن میں اسٹرانگ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ راہب جو ہے وہ ایک فاحشہ عورت ہے، لیکن اس کو خداوند نے اتنا بڑا رتبہ اس طرح سے اس کو چوز کیا کیونکہ خداوند نے اس پر رحم کیا. خداوند نے اس کو اس کے ایمان کے وسیلے سے جو ہے وہ، کیونکہ وہ خداوند پہ ایمان رکھتی تھی تو خداوند نے اس کا انتظام اس کو اور اس کے خاندان کو بچانے کا انتظام کیا.
یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایمان تو وہ رکھتی ہے لیکن اس نے کس طرح سے اپنے ایمان کو ثابت کیا. وہ جب جاسوس جب اس کے گھر میں آتے ہیں اور یہاں یریو کے بادشاہ کو جو ہے نا خبر پہنچتی ہے کہ اسرائیل سے کچھ جاسوس آئے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ اس کے گھر میں بھیجتے ہیں. اس کے گھر میں جو ہے نا سپاہی آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ عورت جو ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے ان کو پناہ دیتی ہے، ان کو چھپا دیتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کو سیفلی جو ان کو نکال دیتی ہے. لیکن ان کے جانے سے پہلے وہ ان کو جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ حملہ کریں گے، جب وہ آئیں گے اس کو فتح کرنے کے لیے اس جگہ کو، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ ایک لال کپڑا جو ہے نا وہ جس کے ذریعے سے ان کو اس نے نکالا ہے، وہی کپڑا جو ہے وہ اپنی کھڑکی کے باہر جو وہ لٹکا دے گی، تاکہ وہ ان کے لیے نشان رہے گا کہ وہ اس کو دیکھ کے اس گھر کو بچائیں گے، اور اپنے سارے خاندان جتنی بھی فیملی ہے، بہن بھائی ہیں، ان کے خاندان ہیں، جس کو بھی بچانا چاہتی ہے وہ سب ایک گھر میں جمع ہو جائیں. تو وہ اس گھر کو ٹچ نہیں کریں گے، باقی وہ پورا شہر جو انہوں نے تباہ کر دیا، لیکن یہ گھر جو نا وہ بچا رہا. اور اس کے ایمان کے وسیلہ سے اس نے اپنی زندگی کو رسک پہ ڈالا، اپنے خاندان کی زندگی کو رسک پہ ڈالا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن اس نے کیونکہ وہ اپنے خداوند پہ ایمان رکھتی تھی، اور وہ خداوند کے لوگوں کو سمجھ کے کہ وہ خداوند کے لوگ ہیں اور وہ خداوند کی مرضی سے آئیں گے، یہ جان کے اس نے ان کی مدد کی. اور خداوند نے اس کو ایسا صلہ دیا اس کا کہ اس کے خاندان کو نہ صرف بچایا بلکہ اس کی اگلی زندگی میں خداوند نے اس کو ایسا رتبہ دیا کہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیڑھی سے اس کا تعلق بنتا ہے. اور ہم اس وسیلے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. صرف ایمان رکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. کیا آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آج کی لائف میں، تو ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو راہب اور ابراہیم کی بات ہے، ان کے وسیلے سے ہم سیکھتے ہیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اعمال کیا ہمارے ایمان کو ثابت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے نا ہمارے ایمان کے ساتھ کنٹراڈکشن میں ہیں؟ وہ بالکل اپوزٹ ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا 3:16 باب، بہت ہی مشہور آیت ہے اور ہماری نجات کی آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں اس کو انگلش میں بھی پڑھوں گی تاکہ ہمارے بچے بھی سن سکیں. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ whoever believes in him they will have eternal life. تو یہ تو ایک گڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، ہم خداوند یسوع پہ صرف ایمان لے آئیں تو ہم بچ جائیں گے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل بھی نہیں. جیسے خداوند ابراہیم سے پیار کرتا تھا، خداوند ابراہیم کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن پھر بھی خداوند نے اس کو ایک ٹیسٹ دیا تھا اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. آج ہمارے لیے بھی، ہم سے بھی وہ پیار کرتا ہے اور ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے ٹیسٹ خداوند نے رکھے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا، ہم جانتے ہیں کہ وہ آیا ہمارے لیے اس دنیا میں اور ہماری خاطر اس نے جان دی، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کروں گی. جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ثابت کرتے ہیں؟ ہم اس کو اسی طرح سے ثابت کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم
جو اس نے ہمیں دی ہے، جو اس نے ہمیں سکھایا ہے، اس پہ عمل کر کے. اگر ہم صرف یہ کہتے رہیں کہ نہیں میں خدا یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہوں، میں ہر سنڈے چرچ جاتا ہوں اور فرائیڈے بھی آ جاتا ہوں، اور میں جو ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں وہ سب کرتا ہوں جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی اس کو ثابت نہیں کر رہی ہے، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے. کیونکہ ہم آج کلام میں پڑھتے ہیں کہ اعمال جو ہیں ایمان کے بغیر مردہ ہے. اگر ہم لوک 10 باب اس کی 25 سے 37 میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے یہاں پہ ایک یہ بڑی مشہور سٹوری ہے نیک سامری کی، جو گڈ سمیرٹن کی جو سٹوری ہے، بڑی مشہور سٹوری ہے. اس میں یہ مثال جو ہے بڑی خوبصورت ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک عالم شرع جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ تو ریت پڑھتا ہے، تو نے کیا پڑھا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. تو یہاں پہ خداوند کہتے ہیں کہ ہاں تو نے بالکل ٹھیک کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک اور سوال کرتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ تو خداوند نے اس کو پھر گڈ سمیرٹن کی سامری کی سٹوری سنائی ہے، جس میں کہ وہ لکھا ہے کہ ایک ہم سب جانتے ہیں لیکن آئی ول جسٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ، کہ وہ لکھا ہے کہ ایک مسافر ہے جو کہ گزر رہا ہے رستے میں سے، اور اس کو کچھ ڈاکو ہیں اس کو مار پیٹ کے اس کو رستے میں ڈال جاتے ہیں. اور وہ وہاں سے ایک کاہن گزرتا ہے، اور وہ کاہن دیکھ کے اس کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے ایک لاوی گزرتا ہے، اور وہ بھی اس کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی اور کاہن جو ہے وہ خدا کا ظاہر خادم ہے، اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس رحم کی اور اس ہیلپ کی اس سے زیادہ ہم جو ہے نا توقع نہیں کر سکتے کسی اور سے. لیکن وہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے میں فیل ہو چکا ہے. اس کا ایمان اس کا یہ عمل جو تھا اس کے ایمان کے ساتھ نہیں میچ کیا، اینڈ ہی واز فیلڈ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاوی جو ہیں وہ جو ہے نا پرانے عہد میں اگر پڑھتے ہیں تو ان کا ایک بہت ہی خاص جگہ تھی خدا ان کے گھر میں. وہ پرستش کو لیڈ کرتے تھے اور بڑے نیک اور ایماندار وہ سمجھے جاتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے میں یہاں فیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اس بندے کو دکھ تکلیف میں دیکھ کے اس کو اگنور کر دیا. لیکن وہیں سے ایک سامری گزرتا ہے، اور سامری جو ہے وہ اس وقت میں جو نا یہودی اس کو بالکل ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے. لیکن اس شخص نے کیا کیا کہ اپنا وہیں پہ رک کے اس کو اس پہ رحم آیا، اور اس نے اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے گیا، اس کو مرہم پٹی کی، اور اس کو کسی کو پیسے بھی دیے کہ اس کی لک آفٹر کرنا، اور جب تمہیں ضرورت پڑے تو میں اور بھی دوں گا. تو خداوند اس کو کہتا ہے کہ تمہاری نظر میں اس کا جو نیبرز ہیں وہ کون ہیں؟ اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں یہ جس نے اس کی لک آفٹر کی وہ اس کا پڑوسی ہے. تو خداوند نے کہا کہ ایسا ہی کرو کہ تم زندگی کے وارث، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکو. تو یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی جو ہے ہم اپنے ایمان کو صرف ثابت کر سکتے ہیں. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کی دنیاوی زندگی جو اس نے گزاری، تو وہ جو 3 سال تھے وہ خداوند نے دن رات ایک وقت ضائع کیے بغیر جو ہے نا وہ خدمت کی. اور ان کا جو کام تھا، جو وہ دنیا میں جو پرپس لے کر آئے تھے، وہ اس کو پورا کرنے کی دن رات انہوں نے کوشش، سفر میں رہے. اور لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ
مردوں کو زندہ کیا, بیماروں کو شفا دی, جہاں کسی کی ضرورت, جہاں بھی کوئی بولتا تھا کہ اندھوں کو آنکھیں دی, اسی وقت بدروہوں کو نکالا گیا. یہی نہیں, صرف شفا کی حد تک بات نہیں ہے, کیونکہ خداوند ہم دیکھتے ہیں جب بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ لوگ ہزاروں کے ہزاروں جو نا خداوند یسوع مسیح کی پیچھے پیچھے جو نا وہ پھرتے رہتے تھے کہ اب وہ کون سا معجزہ دکھائے گا, اب وہ کیا کہے گا, اب وہ کیا تعلیم دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اس کے پیچھے رہتے تھے, صبح سے شام تک جو ہے نا خداوند کے ساتھ رہتے تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خداوند تعلیم ہی نہیں دیتے تھے, خداوند کو ان کی روحانی ہی نہیں جسمانی خوراک کی بھی خداوند کو ان کی فکر تھی کہ وہ اس کے لیے بھی خداوند اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ ہے وہ لایا عمل ہمارے لیے آج کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں آج. میں ایک بڑی خوبصورت مثال یہاں پہ دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا چرچ جو ہے ایک اس کی زندہ مثال ہے کہ کچھ ایسی باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لاسٹ ایئر ہم نے جب ہمارے ایک چرچ کے ممبر جو ہیں وہ ان کو اسٹروک ہو گیا اور ان کی اوبیسلی وہی وہ واحد پرسن تھا جو اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے چرچ نے جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھائی اور چرچ نے کلیکٹیولی جو ہے نا ایون منتھلی ان کو سپورٹ کیا. اور یہ ایک بہت بڑی مثال جو ہے نا وہ قائم کی گئی کہ جہاں ہمارے چرچ کے ممبرس بھی ہوں تو کسی کو بھی کہیں فائنینشیل ضرورت ہے تو ان کو فائنینشیل سپورٹ دی جائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے اراؤنڈ. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم جہاں پہ ہیں ہمارے اراؤنڈ کسی کو ہماری کس طرح کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی اویلیبل, جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح ہر وقت اویلیبل رہتا تھا لوگوں کے لیے, ہمیں بھی اسی طریقے سے اویلیبل رہنا ہے. ہم اپنے بہن بھائیوں میں ہی نہیں بلکہ آس پڑوس میں بھی دیکھیں کہ جو نا اگر کوئی بیمار ہے, ہو سکتا ہے ان کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو لیکن ان کو صرف لک آفٹر کرنے کے لیے کچھ چاہیے, ہم کچھ دیر ان کو ٹائم دے سکتے ہیں. اگر کوئی پریشان ہے, انگزائٹی میں, ڈپریشن میں, ہو سکتا ہے کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, ہم کسی کی کاؤنسلنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. یا ہم ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں کہ ہم کسی سے انڈائریکٹلی جو ہے نا بات کر سکتے ہیں کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم اس اسٹیٹ میں ہوں کہ ہم اویلیبل رہیں ہیلپ کے لیے. یہ ہے ہماری ڈیوٹی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق. اگر ہم ڈیوٹی پہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے کولیگس کو ہو سکتا ہے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو, کسی بھی طرح کی, ہو سکتا ہے ہماری سپورٹ کی, مینٹل, فزیکل, اسپرچول ہو سکتا ہے سپورٹ کی ضرورت ہو. میں دیکھتی ہوں کہ اکثر جب میں ڈیوٹی پہ جاتی ہوں ہم سب اسی طرح سے کرتے ہیں, لیکن میں جب ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی. جب میں ڈیوٹی پہ جاتی ہوں تو ہر دفعہ شاید ایسا نہیں ہوتا, خداوند مجھے معاف کرے, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں خداوند ویئر ڈو یو نیڈ می, آئی ول گیو مائی سیلف ٹو یور ہینڈ, کہ جس کسی کو بھی ضرورت ہے خداوند تو اس کو سامنے لے کے آ. میں ایسے ہی دعا میں نے اس دن کی اور میں ڈیوٹی پہ گئی ہوں. میں جاتے ہی میں نے ہینڈ اوور لیا ابھی, اور میں ایک میرا پیشنٹ ہے جو کارنر میں, بالکل کارنر میں ہے, اور وہ چیخ رہا ہے پین میں, اور میں سارے چھوڑ کے, کیونکہ وہ اس طرح سے چلا رہا تھا, آئی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, تو میں سیدھا پھر اسی کے پاس کی اور میں نے دیکھا اس کو کہ وہ بہت زیادہ پین میں تھا, ٹروما میں آیا, وہ کافی ٹروما, اس کے کافی زیادہ فریکچرز اس کی باڈی میں تھے, اور ینگ مین تھا وہ, اور اس کو وہ کہتا ہے کہ کتنے گھنٹوں سے میں پین میں ہوں اور میں چلا رہا ہوں, مجھے پین کلر چاہیے, مجھے کسی نے پین کلر نہیں دیا. تو بہرحال میں پہلے تو اس کو سارے کام چھوڑ کے پہلے ڈاکٹر کو جو نا وہ چیز کرنے لگی, پین کلر ارینج کیا, سارا کچھ اس کو پین کلر دے کے پھر میں واپس ابھی تک چلا رہا ہے. اور کچھ دیر کے بعد میں پھر گئی اس کے پاس, تو وہ اسٹل لٹرلی کرائنگ ان پین. تو مجھے کہتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے میری ہیلپ کی ہے, اور یو ہیو اے ویری گڈ ہارٹ, یو ہیلپ می اے لاٹ. تو ایسے رکھے مجھے بھی خداوند کی روح نے ہدایت دی. میں نے کہا میں ایسے ٹو میں کین آئی پرے فار یو, تو اس نے کہا یس کین یو پلیز پرے فار می ایز ویل. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کی. تو میں نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ دعا کرو. یوزڈ ٹو بی کرسچن,
وہ ایسے ہی ہوتا ہے انگریزوں کی ہر کوئی بھی ہسٹری پیچھے کہتے کہ ہاں یوز ٹو گو ٹو چرچ لیکن اب نہیں جاتے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ پرے کرو. میں نے پرے کرنا شروع کی بائی دا گریس آف گاڈ کہ اس کی پین جو ہے نا وہ ہی اسٹارٹیڈ ٹو فیل بیٹر ایٹ دا سیم ٹائم. اور وہ جب میں نے دعا کی وہ زور زور سے رونا شروع کر دیا جب اس نے دعا کی. میں بھی رو رہی تھی اور وہ بھی رو رہا تھا. ایسا خداوند کے روح نے اس کو بھی ٹچ کیا اور مجھے بھی. تو وہ جب دعا ختم کی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو اٹس ناٹ انف کہ آج تم نے یہ فیل کیا ہے کہ تمہیں دعا کی ضرورت ہے کیونکہ تم مصیبت میں ہو, لیکن تم نے چرچ نہیں جاتے, لیکن اب تم واپس جاؤ گے تو یہاں سے ٹھیک ہو کے جاؤ گے تو چرچ کوئی اپنا لوکل دیکھو اور وہاں پہ چرچ جاؤ اور دعا کرو اور اپنی کرسچن لائف کو جو ہے نا پریکٹس کرنا شروع کرو کیونکہ اس کے بغیر ہماری لائف نہیں ہے. تو میں جب ایمرجنسی سے گیا ہے میں اس کو وارڈ میں دیکھا تو اس نے اسپیشلی مجھے اپنا نمبر دیا, میرا نمبر لیا کہ پلیز کنٹینیو پرے فار می اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی گو ٹو چرچ. میں نے کہا مجھے بتانا کہ تم چرچ گئے تھے نہیں. اس نے مجھے کبھی آنسر نہیں کیا بٹ آئی ہوپ پرے کہ وہ ضرور جو ہے نا وہ اس چیز کو جب اس کو خداوند نے اس رات کو ٹچ کیا ہے تو آگے بھی وہ پریکٹس کرے گا. تو یہ میرے عزیزو ہم کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نہیں ڈزنٹ میٹر کہ ہم کتنے خداوند کے, میں نہیں کہتی کہ میں بہت بڑی کوئی جو نا فالوور ہوں اور فالوور ہونا ہی چاہیے اور ہوں بھی, لیکن میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتی. میں بہت معمولی انسان ہوں, لیکن جہاں کہیں بھی ہوں, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, ہم کہیں پہ بھی کسی بھی کے لیے اویلیبل ہوں خداوند کے بیرسٹر بن کے, خداوند کے میسنجر بن کے. اور یہ ہے خداوند کی تعلیم اور یہ خداوند چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کی اور یہاں سے ہمارا جو اعمال ہیں وہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اور ایمان جو اعمال مل کر جو ہے نا ہماری راستہ بازی جو ہے نا ثابت کرتے ہیں اور وہیں سے ہمارے لیے جو ہے نا نجات کے دروازے کھلتے ہیں. ایک اور چھوٹا سا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کو یہیں پہ ختم کریں گے, اور وہ ہے میتھیو چیپٹر 25:41-45, کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا, یہ ہمارا الٹیمیٹ گول اور ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ یہیں پہ آ کے رکتی ہے, اور وہ ہے میتھیو چیپٹر 25. اگر میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہی تو کہ میں اس کو پورا حوالہ پڑھ سکتی ہوں because I like to read it, اور یہ بہت خوبصورت ہے, اس کو ضرور اس پہ اینڈ ہونا چاہیے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ آخری عدالت, جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا, ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا, جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے, اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا, آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, جو بادشاہ بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے, اسے میراث میں لو. کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا, ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا, بیمار تھا تم نے میری خبر لی, قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے, اے خداوند, ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا.
پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملعونوں میرے سامنے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تم ان سب چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ ایمان اور اعمال اور راست بازی کی باتیں اور ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کی باتیں جہاں پہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور آج ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمارا فرض کیا ہے، کیا صرف پریچنگ کرنا اور بائبل سننا اور بائبل پڑھنا اور دعا کرنا، کیا یہی ہمارا فرض ہے؟ کیا اسی پہ ہمارا ایمان اینڈ ہوتا ہے، یا ہمیں یہ سب کچھ، کیونکہ اسی پہ ہمارا ناپ تول جو ہے، ہماری میجرمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو عملی زندگی سے ثابت کرنا ہے، نہ صرف ہیلپ اور کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں کی باتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا دل بھی نہ دکھائیں۔ میں یہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ میری ایک بڑی اچھی بہن ہے جن کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی بحث ہوئی، اور وہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن چھوٹی سی میری بحث ہوئی ان کے ساتھ، اور میں نے ان کو کچھ اس طرح کی باتیں کی، ان کا دل بہت دکھا، اور نہ صرف اس کا دل دکھا بلکہ میرا بھی دل دکھا، میں بھی رات جاگ نہ سکی اور سو نہ سکی اتنا۔ اور میں جو ہے وہ صبح اٹھی تو ہر روز بائبل نہیں پڑھ پاتی، پر خداوند کا شکر ہے کہ آلموسٹ ایوری ادر ڈے کوشش کرتی ہے۔ تو میں صبح اٹھی اور بائبل میں پڑھ رہی تھی، تو میں غلطیوں کے 5ویں باب پہ تھی، اور جب میں غلطیوں کے 5ویں باب پڑھ رہی ہوں تو اس میں میرے لیے ایک بہت خوبصورت سا لیسن تھا جس کو مینشن کرنا میں یہاں پہ بہت ضروری سمجھتی ہوں، اور وہ ہے روح کے پھل۔ جب روح کے پھل میں پڑھ رہی تھی تو دیٹ واز لٹرلی لائک اے مرر ٹو می، کہ میرا جو نا وہ مجھے اگر میں نے روح کے پھل جو نا وہ یاد کیے ہوتے اور یاد رکھتی اور ایوری ڈے اس کو جو نا میمورائز کرتی، تو آج میں یہ نہ کرتی اور نہ میں دکھی ہوتی، نہ میں اس کو دکھی کرتی۔ میرے عزیزو، میں ضرور اس کا ذکر کروں گی روح کے پھل کیا ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ تو نہ صرف اچھے کام ہی کرنا بلکہ پرہیزگاری، سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کہ ہم کسی کو دکھ بھی نہ دیں اپنے بے جا الفاظ سے، بے جا روک ٹوک سے، کہ تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پہنا، تم نے یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ نہیں کرنا۔ ہم کسی جن کا ہمارا رائٹ نہیں ہے کسی کو بے جا دکھ بھی نہ دیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے اور مجھے برکت عطا کرے، آمین۔ خدا ان کے نام کو جلال، اور ایلڈر طاہرہ کے لیے راؤنڈ آف اپلوز، ویری نائس ٹاک۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے بلیور ہیں تو ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہوں بلکہ برکت کا باعث بنیں۔ اگر زیادہ کچھ نہیں ہم کسی کے لیے کر سکتے لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں کسی کے لیے۔ کسی طرح کا بھی چھوٹا سا کام اگر کوئی پرابلم میں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک ٹاک سنی تھی، میرے ہسبینڈ ندیم نے ایک ٹاک دی تھی کہ جو چرچ میں جو ہیں ہم لوگ لیڈرز نہیں ہیں، وی آر دا سرونٹ آف ہز پیپل۔ ہم یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں ان کے سرونٹ ہیں، اور پھر ہم اس کے بھی لوگ بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لوگوں سے محبت نہیں کرتے تو ہم کرسچن نہیں ہیں،
کیونکہ اس نے ہمیں پیار کرنا سکھایا. اس نے سلیب پہ, آج میں کسی کو کام پہ گئی, خدا کا شکر ہے کہ ہمیں خدا استعمال کرتا ہے, ہمیں خدا نے اس طرح کی جاب دی ہے کہ ہم کہیں بھی نہ ڈر ہو کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میں آج یہ بات کری تھی, آج بلکہ دعا بھی کی تھی کہ خداوند ہمیں معاف کرنا سکھا. اگر ہم کسی کو ایز اے کرسچن معاف نہیں کر سکتے تو ہم کرسچن نہیں ہیں, ہم اس چرچ میں انٹر نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کچھ لوگ ہمارے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں, اور ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ان کی زندگیوں سے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرے اور پازیٹیو روح ڈالے. اور وہی جو اگر آپ کی زندگی میں روح کے پھل ہیں تو خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں نظر آئے گا. آئیے ہم اس چیز کے لیے دعا کریں گے, اور میں باجی نونا سے ریکویسٹ کروں گی آج کے پاک کلام کے لیے دعا کریں. اس پاک کلام نے ہماری دلوں کو, روحوں کو چھوا ہے, اور آپ اس کو دعا میں رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ندیم کے لیے دعا کریں. خداوند زندہ پیارے آسمانی باپ, میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس کلام کے لیے خداوند جو ہم نے طاہرہ کے ذریعے سے تو سنا خداوند, لیکن ساری جو کلام کی باتیں جو تو آج ہمیں بتانا چاہتا تھا خداوند وہ ہم نے سیکھیں. اور خداوند ہمیں ایسا فضل دے خداوند, اور ہمیں ہماری رہنمائی کر خداوند کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کلام میں ڈھالتے چلے جائیں خداوند. اور خداوند ہمیشہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت و جلال پائے. ہمارا یہاں پہ آج کا آنا خداوند تیرے حضور پسند آئے خداوند, اور جو بھی جو بھی فرد اس چرچ میں بیٹھا ہے خداوند تو سب کو برکت دے کے رخصت کرنا, اور اس کلام میں خداوند تو ان کو بڑھاتا چلا جانا خداوند. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند ندیم کے لیے اور بشپ ٹم کے لیے خداوند, جن کے دل میں خداوند ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اس کنٹری میں, اور ان کے ساتھ جو ٹیم بھی جاتی ہے ان کے سارے اس پیار کے لیے خداوند, اور جو اتنا اپنا کمفرٹیبلی اس کنٹری میں رہتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں اس غریب کنٹری میں, اور ان کو تیرے کلام کو سکھاتے ہیں, اور خداوند تیرے کلام کی باتیں وہاں جا کے سکھاتے ہیں, اور ان کی ہر طرح سے وہ ہیلپ کرتے ہیں جو بھی ان سے ہو سکتی ہے خداوند. یہ سب خداوند تیرا پیار ہے. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس بات کے لیے, اپنے چرچ کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند تو نے ہمیں اچھا چرچ دیا ہے خداوند, اچھے لوگ دیے ہیں خداوند جو ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں اٹھاتے ہیں. میں تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں. اور خداوند جب ہم یہاں سے رخصت ہوں تو خداوند ہر کسی کو سلامتی سے گھروں تک پہنچانا. مسیح یسوع کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتی ہوں, آمین. آئیے ہم ندیم نے ایک ویڈیو بھیجی ہے ہمارے لیے, وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کلوزنگ کرتے ہیں. آئی نو اٹس لانگ ٹائم, 10:15, لیکن جسٹ گیو می 10 minutes more. Dear all, good morning. Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. This is our verse for this morning. So my first point is freedom in Christ. In Christ we find true freedom. Freedom from sin, guilt, and the burdens that weighs us down. Just as the sun rises each day, it symbolizing that new beginning Christ sacrifice brought us the freedom to start anew in our spiritual life journey.
Just as the dawn begins, a fresh start, Christ's freedom allows us to break free from the chains of our past mistakes. My second point is standing firm in faith. The verse encourages us to stand firm in our faith. In daily lives, this means anchoring ourselves in prayer, in Bible reading, scripture, and in our community. Just as our tree stand unwavering against the wind, our faith becomes a source of strength when rooted in Jesus. And in our lives, sometimes challenges we can stand firm, knowing that our foundation in Christ provides stability and resilience. My third point is that avoiding the yoke of slavery, that is very important. Sometimes we go back into our old life, in our old burdens, and we take that yoke of slavery again in our lives. In our lives, this could represent the temptation to return to the old habit or the way of thinking that kept us bound in our past life. We are called to resist the past struggles and live in the freedom Christ has given us. So in closing, I will do the prayer and I say that may the Lord bless you and me, that may we rooted in Jesus strongly, and may we every day we have a new day in Christ and we stay firm in Jesus Christ. May the Lord bless you and me. Amen. आइए हम दुआ करें। खुदा तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है। अब आप शुक्रिया अदा करते हैं आज की सारी शाम के लिए, खुदा प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए। आपके साथ हमने खुदा बहुत अच्छा वक्त गुजारा है खुदावंद के खुदावंद, और आपके पाक कलाम ने खुदावंद हमें छुआ है खुदावंद के खुदावंद। आए खुदावंद हमें ऐसे ही आए खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें, और आए खुदावंद के खुदावंद लोग हमारी ज़िंदगियों में आए खुदावंद यीशु को देखें, हमारी ज़िंदगी में आए खुदावंद यीशु की खूबियाँ हों आए खुदावंद के खुदावंद, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बने बल्कि हम बरकत का बायस बने। और आए खुदावंद जो भी यहाँ खुदावंद हर वक्त हम तैयार रहें कि आए खुदावंद तेरी खिदमत के लिए, तेरे लोगों की खिदमत के लिए आए खुदावंद तो हमें इस्तेमाल कर, और हमारे लिए आए खुदावंद तो रिसोर्सेज पैदा कर कि आए खुदावंद हम हर वक्त आए खुदावंद तेरी तरफ देखते रहें, तेरी तरफ तकते रहें, और हमारी आँखें हमेशा आपकी तरफ लगी रहें खुदावंद। आए खुदावंद इस वक्त मैं नदीम के लिए और टीम के लिए दुआ करती हैं खुदावंद, तो उनके साथ होना है खुदावंद के खुदावंद, जितना भी है खुदावंद उनका जितने भी दिन वहाँ पे रहे हैं खुदावंद तो आप उनके साथ रहना है खुदावंद, उनकी तमाम ज़रूरियात को है खुदावंद तो अपने ग़ैबाना ख़जाने से पूरा करना। और खुदावंद के खुदावंद जब वो प्रीचिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं खुदावंद तेरा पाक रूह उनके साथ हो है खुदावंद। बहुत सारे लोग आए खुदावंद हीलिंग पाएँ और तुझ पे ईमान लेके आए खुदावंद के खुदावंद। इसी तरह खुदा मैं तमाम बच्चों को एक बार फिर आपके पास लाती हूँ जो हमारे से दूर हैं खुदावंद के खुदावंद, बल्गेरिया में हैं, फ्लोरिडा में है खुदावंद, तो उनके एग्ज़ाम्स में उनका हामी और मददगार होना, तेरा शफ़क़त वाला हाथ उन पे हुआ है खुदावंद, तो उनको बड़ी बरकत देना। और खुदावंद जब वो बाहर जाएँ तो खुदावंद तेरे एम्बेसडर वो बने खुदावंद, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। खुदावंद खाने पीने की तमाम चीज़ों को मैं खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद, तो जब खाएं तो खुदावंद हम तेरे प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करें खुदावंद। खुदावंद पूरा हफ्ता खुदावंद तो हमारे साथ होना, हमें खुदावंद हर तरह की परेशानी दुख तकलीफ़ से खुदावंद तो महफूज रखना, और हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदावंद। हर एक जान हर एक रूह को खुदावंद तो शैतान के तमाम हीलों हमलों से बचा के रखना। खुदावंद हम सब के काम काज में खुदावंद तो बरकत डाल, और खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत दे के खुदावंद हम अच्छे तरीके से जो भी खुदावंद तूने हमें खिदमत दी है खुदावंद उसको पूरा करें। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे,
आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल तेरे हैं। आमीन। मेरे पास एक इंग्लिश में ब्लेसिंग है। The Lord bless us and keep us. The Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift his countenance upon us and give us peace, the day, night, and forever. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Amen. खाने में शरीक हों, खाना रेडी है, बहुत अच्छा खाना है, और एंजॉय करें, एक दूसरे से कलाम को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस यू।